देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल हक की आवाज़। क्योंकि ये जलसा हम जामा मस्जिद मोहम्मद लाइन में इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, आप जानते हैं कि पूरे वतन अजीज़ में कोरोना वायरस या जिसको कोविड-19 कहा जाता है, ये तेज़ी से फैल रहा है और हम तमाम की ये कोशिश होनी चाहिए कि हम इस वबा को, इस वायरस को रोकें। और इसीलिए मजलिस ने फैसला लिया कि जलसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि अवाम एक जगह जमा हो। और डॉक्टर्स का और माहिरीन का कहना है कि जहाँ पर अवाम जमा होती है वहाँ पर ये वायरस फैलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए मैं शुरुआत में आप तमाम से ये अदबन गुजारिश करूँगा कि आप तमाम और हम तमाम की कोशिश होनी चाहिए कि हम गैर ज़रूरी तौर पर कहीं पर भी जमा ना हो, और अगर हम अपने घर में रहेंगे सबसे बेहतर चीज़ वही है। आप जानते हैं कि सारी दुनिया में ये वायरस फैल चुका है, करीब 10,000 से ज़्यादा लोगों की अमवात इसमें हुई है। चीन में ये वायरस शुरू हुआ और यूरोप में, इटली में, स्पेन में, अब बरतानिया में और अमेरिका में ये वायरस फैल रहा है। बहुत बड़ी तादाद में लोगों की मौत हुई है चीन में, ख़ास तौर से वुहान में, उसके बाद इटली में। और मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि इटली में ऐसे इलाके में वहाँ पर लोग बीमार हुए और फिर उनकी मौत का बाइस बना, जो बड़े पैसे वाले इलाके थे वहाँ पर भी लोगों की अमवात हुई है। और आप जानते हैं कि इस वायरस का अभी तक इसका कोई दवा या इसका कोई इलाज नहीं है, और इसीलिए सब डॉक्टर्स और माहिरीन ये कह रहे हैं कि इसका बेहतरीन इलाज ये है कि हम अपने आप को घर में रखें और एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करें। माहिरीन और डॉक्टर्स का कहना है, जो मैं भी मानता हूँ, कि हम तमाम को सबसे पहले अपने हाथ को साफ करने की ज़रूरत है, अपने हाथ को धोते रहने की ज़रूरत है, चाहे साबुन से हो या सैनिटाइज़र से हो। बेहतर है कि साबुन से अच्छी तरीके से हम अपने हाथ को धोएं, और साथ ही साथ हम दूरी अख्तियार करें अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्त अहबाब से, क्योंकि जितना हम दूरी अख्तियार करेंगे ये हम बीमारी को रोक पाएंगे, इस वायरस को रोक पाएंगे। तो ये इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखिए। और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी अपील करूँगा, आप जानते हैं कि रियासत तेलंगाना हो या फिर मुख्तलिफ़ हमारे वतन अजीज़ के रियासतें हों, वहाँ पर वहाँ की हुकूमत ने ये फ़ैसला लिया है कि 31 मार्च तक इस वायरस को रोकने के लिए मुकम्मल तौर पर एक लॉकडाउन किया जाएगा। मेरी आप तमाम से गुजारिश है, अपील है कि आप उन तमाम रियासती हुकूमत के इस फैसले को उस फैसले को अपनाएं, कबूल करें और लॉकडाउन को ये हमारे अच्छाई के लिए, हमारे अच्छे के लिए, हमारे बुजुर्गों की जान बचाने के लिए, आपकी और हमारी जान बचाने के लिए, ताकि ये वायरस को रोका जा सके, हमारे मुल्क में ये फैसला लिया गया है। मेरी आप तमाम से अपील है कि इस फैसले को हमको ना सिर्फ कबूल करना चाहिए, बल्कि इसको कामयाब करने के लिए उन तमाम फैसलों को जो हुकूमत की तरफ से किए जा रहे हैं और अवामुन नास से अपील की जा रही है, उसको कबूल करें, उसको एक्सेप्ट करें, और गैर ज़रूरी तौर पर अपने घर से ना निकलें। हाँ, यकीनन इस लॉकडाउन में तमाम हुकूमत ने कहा कि मेडिकल शॉप्स खुले रहेंगे, अस्पताल खुले रहेंगे, और ज़रूरी जो घर की अशिया आपको ख़रीदना है, किराना स्टोर है, वो खुले रहेंगे, और दूध के डेयरी प्रोडक्ट्स जो ख़रीदना खुले रहेंगे। इससे हटकर तमाम होटल्स, तमाम चाय की दुकान, तमाम खाने की दुकान, तमाम मॉल्स, सिनेमा हॉल्स, ये तमाम चीज़ें बंद रहेंगी। ये हमारे अच्छे के लिए, हमारे फलाह बहबूद के लिए, इस वायरस को रोकने के लिए
اور بھارت کے اس ملک کے عوام کی جان کو بچانے کے لیے حکومت نے فیصلہ لیا ہے. اس کا میں اپنی جانب سے اس کا خیر مقدم کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں، اور آپ سے اپیل بھی کرتا ہوں کہ آپ اس فیصلے کو قبول کرتے ہوئے اپنے گھر میں رہیے، اور خاص طور سے اس بات کا خیال رکھیے کہ آپ اس وہم میں مت رہیے کہ نہیں یہ بیماری جو ہے، یہ وائرس جو ہے، جو باہر سے بیرونی ملک سے فارن کنٹری سے جو لوگ آئے ہیں اس کی وجہ سے پھیل رہا ہے. بات کسی حد تک صحیح بھی ہے. جتنے لوگوں کی ہمارے بھارت میں، ہمارے وطن عزیز میں جو لوگ متاثر ہوئے ہیں، بہت زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جو باہر سے آئے تھے، مگر یہ انٹر کمیونٹی بھی لوگوں کے آپس میں بیٹھنے اور بات کرنے سے بھی پھیل سکتا ہے. یہ پروو ہو چکا ہے. اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ غیر ضروری طور پر اپنے گھر سے نہ نکلیے. اور میں تمام مسلمانوں سے بھی اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ اس بات کا نوٹ لیں، اور یقینی طور پر میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ کوئی سازش نہیں کی گئی کسی کے خلاف. یہ ایک وائرس ہے جو ساری دنیا میں پھیل رہا ہے، جو مسلمانوں کو بھی متاثر کر رہا ہے، غیر مسلم کو بھی متاثر کر رہا ہے، بلکہ پوری انسانیت کو متاثر کر رہا ہے. اسی لیے جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک انسان کی جان بچانا پوری دنیا کے انسانوں کی جان کے برابر ہے. اور وہی قرآن کریم کے اللہ کے ارشاد مبارک کو ہم کو سامنے رکھ کر ہماری زندگی کے اب یہ جو فیصلے ہیں لینا پڑے گا، کیونکہ ہم کو اپنی جانوں کو بچانا ہے، ہمارے بھارت کے دیگر ابنائے وطن کی جان کو بچانا ہے. اسی لیے اس لاک ڈاؤن کے فیصلے کو ہم تمام کو قبول کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات میں آپ سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ مسجد کو جانا چاہیے، مسجد کو بند کرنا چاہیے. یہ فیصلہ میں چاہوں گا کہ ہمارے ملک کے، ہمارے وطن عزیز کے تمام مفتیہ اکرام وہ بیٹھیں، فیصلہ لیں، اور ہم تمام کو اپنے اس فیصلے سے آگاہ کریں. چاہے وہ دیوبندی مسلک کے ہوں مفتیہ اکرام، بریلوی مسلک کے ہوں، اہل حدیث کے ہوں، یا کسی بھی شافعی مسلک کے ہوں یا حنبلی مسلک کے ہوں. میری ان تمام سے، ہمارے علماء اکرام سے، خاص طور سے مفتیہ اکرام سے گزارش ہے کہ آپ اس بات کا نوٹ لیں اور اس کا فیصلہ لیں، اور آپ ہم کو اس سے آگاہ کریں. تیسری بات میں آپ تمام سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ ابھی تک جو علماء اکرام نے جو فیصلہ لیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی مقامی مسجد کو جب جائیں گے، اگر آپ مسجد کو جانا ضروری سمجھتے ہیں ایسے وائرس کے ماحول میں، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے گھر سے وضو کر کے جائیں. دوسرا، آپ مسجد میں نماز فرض ادا کریں صرف، اور فوراً اپنے گھر کو واپس آ کر سنتیں اور نفل کو ادا کریں. تیسری بات یہ ہے کہ مسجد میں ایئر کنڈیشن کو استعمال نہ کریں. ڈاکٹرز اور ماہرین نے کہا کہ ایئر کنڈیشن کے استعمال سے بھی وائرس تیزی سے پہنچتا ہے. کوشش یہ کریے کہ مسجد میں اگر ونڈوز ہیں، کھڑکیاں ہیں، اس کو کھولیے تاکہ ہوا اس میں آئے اور یہ جراثیم کا خاتمہ ہو سکے. پانچویں بات یہ ہے کہ اپنے مسجد میں اگر کارپیٹ بچھا ہوا ہے اور آپ اس کارپیٹ کو نکال سکتے ہیں تو اس کارپیٹ کو نکالیے. ایک پتھر کے اوپر، صاف پتھر کے اوپر آپ نماز پڑھیے. اور مسجد کے کمیٹی کے ذمہ داروں سے میری گزارش ہے کہ ہر نماز کے بعد اس پتھر کو ڈس انفیکٹنٹ ڈال کر صاف کریں. یہ احتیاطی تدابیر آپ تمام کو استعمال کرنا بہت ضروری ہے. جمعے کی نماز کے تعلق سے پھر سے میں اپیل کروں گا ہمارے ملک کے معزز مفتیہ اکرام کو کہ وہ اس حالات میں ایک فیصلہ لے کر ہم کو آگاہ کریں. اگر جمعے کی نماز کو آپ جا رہے ہیں تو کوشش یہ کریے کہ میں مسجد کے انتظامیہ سے، ہم نے حیدرآباد میں گزارش کی، تمام لوگوں نے گزارش کی، الحمدللہ اس پر عمل بھی ہوا. آپ جمعے کے سے پہلے جو آپ کا بیان ہوتا ہے آپ اس کو کم کر دیجئے یا نہ دیجئے.
خطبہ دیجئے، نماز ہو اور فوراً آپ لوگ اپنے گھر کو روانہ ہو جائیے اور اپنے گھر کو جا کر سنتیں اور نوافل کو ادا کریے۔ آخری بات یہ ہے کہ جو حضرات مسجد کو نہیں جا رہے ہیں، گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو میری آپ سے اپیل ہے کہ نماز تو پڑھنا ضروری ہے، نماز فرض ہم پر ہے، اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھیے۔ الحمدللہ آپ کے گھر میں بھی برکتیں رہیں گی اور ہم اس وائرس کا صحیح طریقے سے مقابلہ کر پائیں گے۔ بہت سے لوگ مسلمانوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہم اس وائرس سے کیوں ڈریں۔ یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یقیناً زندگی کا فیصلہ کرنے والا اللہ ہے، اور ہم تمام کو موت کا مزہ چکھنا ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، مگر آپ اور ہم نہیں جانتے کہ آپ کی اور میری موت کب آنے والی ہے۔ آئے گی ضرور، وہ اللہ جانتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، یاد رکھیے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں پر پلیگ ہوتا ہے آپ وہاں پر مت جائیے، اور جہاں پر پلیگ ہے وہاں کے لوگ وہاں سے نکل کر کسی اور مقام پر مت جائیے۔ یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اشرف الانبیاء نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا کہ جہاں پر پلیگ ہوتا ہے وہاں پر اس مقام اس شہر میں مت جائیے، اور جو لوگ جہاں پر پلیگ ہے وہ وہاں سے نکل کر کسی اور مقام پر مت جائیے۔ یہ کیا پیغام ہم کو مل رہا ہے؟ علماء کرام نے ہم کو بتایا کہ یہ سوشل ڈسٹینسنگ یا دور رکھو اپنے آپ کو۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا؟ آقا نے فرمایا کہ جو بیمار ہوتے ہیں ان کو صحت مند سے علیحدہ رکھیے۔ کیا اس میں ہم کو نہیں بتایا گیا کہ جو صحت مند ہیں ان کو بیمار سے دور رکھیے، اس لیے کہ جو صحت مند ہے ان کو اس بیماری سے بچایا جا سکے۔ تیسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ لوگ مجھ سے کئی سوال کے نوجوان کہ خضر اللہ ہے، ہم کیوں ڈریں اس وائرس سے؟ میرے عزیز دوستو، میرے بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ جو میں نے معزز علماء کرام کے پیروں کے پاس بیٹھ کر سنی اور میں نے پڑھا بھی ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بدو کو دیکھا جو اپنے اونٹ کو نہیں باندھا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اونٹ کو کیوں نہیں باندھتے؟ تو اس بدو نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو کہا کہ خضر اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کہ اپنے اونٹ کو باندھو اور پھر اللہ پہ توکل کرو۔ تو اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کی روشنی میں ان تمام چیزوں کو، اس وائرس کو روکنے کے لیے تمام احتیاطی تدابیر کو ہم کو استعمال کرنا ہے۔ میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، مگر میں جو عالم دین کو جانتا ہوں، میں نے ان کی زبان مبارک سے یہ باتیں سنی جو میں آج آپ کے سامنے اس کو رکھنے کا مجھے موقع اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہا ہے۔ پانچویں بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ فاروق اعظم کا عظیم قصہ، فاروق اعظم حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عظیم قصہ، وہ واقعہ کہ فاروق اعظم جا رہے ہیں اور کسی نے کہا کہ فاروق اعظم جس مقام پر آپ جا رہے ہیں وہاں پر پلیگ ہے، تو فاروق اعظم نے مشورہ کیا انصار سے، مہاجرین سے اور صحابہ سے، اور اس کے بعد یہ فیصلہ لیا کہ وہاں پر نہیں جائیں گے۔ کسی ایک صحابی نے کہا کہ کیا فاروق اعظم آپ خضر اللہ سے ڈر گئے؟ تو فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، میں ایک خضر اللہ سے دوسرے خضر اللہ کی طرف جا رہا ہوں۔ اور ایک اور بات میں ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بزرگوں کو بتانا چاہوں گا کہ میں نے علماء کرام کی زبان مبارک سے یہ بھی سنا ہے کہ جب جنگ ہوئی تھی روم کے لوگوں کے ساتھ اور
علماء کرام نے فرمایا کہ اس وقت بھی ایک پلیگ ہوا تھا جس کو طاعون امارس کے نام سے جانا جاتا ہے. 1000 صحابی شہید ہو گئے اس پلیگ میں. کون شہید ہے اس میں پلیگ میں جو صحابی شہید ہوئے جن کا وصال ہوا ان کا نام ابو عبیدہ بن جرح. یہ کون ہے ابو عبیدہ بن جرح؟ یہ عشر مبشرہ ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جنت کی بشارت دی. ابو عبیدہ بن جرح اس پلیگ کا شکار ہوئے اور ان کا وصال ہوا. پھر معاذ بن جبل، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اب جو موجودہ سیریا سے لے کر فلسطین ہے وہاں پر کئی صحابہ کرام کی مزاریں ہیں. اس کے بعد ایک صحابی رسول نے، حضرت عمر بن عاص نے مسلمانوں کی فوج کی کمانڈ لی اور انہوں نے کیا حکم دیا؟ انہوں نے حکم دیا کہ پہاڑوں میں اور وادیوں میں پھیل جاؤ کیونکہ پلیگ آگ کی طرح جلاتا ہے. ایک شخص اٹھا اور عمر بن عاص سے کہا کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں، آپ جو فیصلہ لے رہے ہیں وہ میرے گدھے سے بھی کمتر فیصلہ آپ نے لیا. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اس بات کا کوئی نوٹس نہیں لیا اور کہا کہ میں تمہاری اس بات کا جواب دے کر تمہاری اس بات پہ عزت نہیں دینا چاہتا. اور ان کا فیصلہ صحیح ثابت ہوا. پلیگ سے تمام لوگ بچ گئے. اور عمر بن عاص کے اس فیصلے کے خلاف کون تھے خلیفہ؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. انہوں نے اس فیصلے پر کچھ نہیں کہا. تو اسی لیے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ تمام احتیاطی تدابیر استعمال کریے. آپ کی جان بچانا، انسانیت کی جان بچانا ہم تمام کا یہ اولین فریضہ ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے برابر ہے. آج اس وائرس کا، اس کووڈ-19 کا شکار پوری انسانیت ہے، پورے دنیا کے ممالک ہیں. اور یقیناً میں مانتا ہوں کہ ہم کو اللہ سے بھیک مانگنا ہے، ہم کو اللہ کو راضی کرنا ہے. جیسا کہ کسی ایک اللہ والے نے کہا کہ ہم اللہ کے جلال کو دیکھ رہے ہیں. یقیناً ہم اللہ کے جلال کو دیکھ رہے ہیں. ہم تو اللہ سے دعا کریں گے کہ پروردگار ہم کو تیرا جمال دکھا دے. تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم کو اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرنا ہے، یا اللہ آپ رحمان اور رحیم ہے، آپ کے پاس 70 ماؤں کی محبت سے زیادہ محبت ہے، آپ کے حبیب رحمت اللہ عالمین ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحم فرما دے. اللہ ان وباؤں کو، ان وائرسز کو اللہ ختم کر دے، کیونکہ اللہ زمین و آسمان کا خالق ہے، اللہ رب العالمین ہے. اور اللہ ہی سے ہم رجوع کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام کو، سارے عالم کو، ہمارے ملک کو، ہمارے ریاستوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وائرس سے ہم کو نجات دلائے. اور یہ اسی وقت ہوگا میرے عزیز دوستوں بزرگوں جب ہم گھر میں رہیں گے. میں ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے، بزرگوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ مجھے بھی بڑی تکلیف ہے کہ جب ہم نظارہ دیکھتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کے اطراف طواف نہیں ہو رہا ہے. یقیناً ایک قلبی تکلیف ہوتی ہے، مگر ہم نے وہ نظارہ بھی دیکھا کہ طواف کعبے کے اطراف اگر نہیں ہو رہا تو اوپر سے بھی ہو رہا ہے. مگر کسی نے ہم کو بتایا کہ ایک چڑیوں کا جھنڈ بھی آیا اور جس نے اللہ کے گھر کا طواف بھی کیا. مجھے بڑی تکلیف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں وہاں پر بھی مسجد نبوی کو بند کر دیا گیا. مجھ سے کسی نے کہا کہ انہوں نے اپنے والد کو فون کر کے کہا ساؤتھ افریقہ سے، میرے بھائی فخر الدین اویسی نے مجھ سے کہا کہ میں نے ہمارے چچا احمد الدین اویسی سے کہا کہ آپ جب مدینہ شریف جائیں گے، سرکار کی بارگاہ میں جائیں گے تو آپ ہمارا سلام عرض کریے. تو ہمارے چچا احمد الدین اویسی نے کہا کہ میں خود مدینے میں رہتے ہوئے مسجد نبوی بھی نہیں جا سکتا، میں ان پیلی جالیوں کے سامنے جا کر سلام عرض نہیں کر سکتا. تو یقیناً یہ ہمارے لیے بڑی تکلیف کی بات ہے. مگر یہ بھی ہم کو سوچنا ہے کہ جب مسجدیں بند ہو رہی ہیں آخر کیا وجہ ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں،
کبھی آپ نے اپنے بچپنے میں آپ کے والد اور اپنی اماں کی ڈانٹ سنی ہوگی کہ ہم اور آپ نے نہیں پڑھا ہوگا. کبھی ہماری ماں اور ہمارے ابا نے ہم کو گھر کے دروازے کے باہر کھڑا کر دیا کہ جب تک تم سدھرو گے نہیں ہم تم کو گھر میں آنے نہیں دیں گے. آج میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے گھر سے اس دروازے بند ہو گئے ہیں. جس طرح ایک چھوٹا بچہ رو کر اپنی ماں اور باپ سے کہتا ہے کہ میں اب غلطی نہیں کروں گا، میں اچھا پڑھوں گا، میں اسی لیے ہم کو اللہ سے رجوع کرنا ہے اور اللہ سے رجوع کر کے کہنا ہے کہ پروردگار ہم کو ہمارے لیے دروازے کھول دیجئے، یہ بیماریوں کو خاتمہ کر دیجئے، یہ وائرسز کا خاتمہ کر دیجئے. اور یقیناً ہم کو توبۃ اللہ کرنا ہے. ہم کو یہ سوچنا ہے کہ کیا ہم اور اچھا کر سکتے اس انسانیت کے لیے، اس ماحول کے لیے. اور اسی طرح ہم کو اور آپ کو کوشش کرنے کی ضرورت ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے یہ بھی اپیل ہے کہ آپ اور ہم جب گھر میں رہیں گے تو ایک اچھا موقع ہم کو ملا ہے. میں اپنے تعلق سے آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی سیاسی مصروفیت کی بنا پر، اپنی سیاسی مقبولیت کے لیے بھی شاید مجھ سے کئی وقت مجھے وہ موقع نہیں ملا ہوگا اپنی ماں کے پاس بیٹھنے کا، اپنے بیمار بھائی کے ساتھ بات کرنے کا، اس کی تکلیف کو سمجھنے کا. ہو سکتا ہے کہ میں نے بحیثیت باپ میں نے اپنی ذمہ داریوں کو شاید نہیں نبھا پایا ہوں اپنی سیاست کی اس ریس میں، مگر آج مجھے موقع ملا ہے بیٹھ کر سمجھنے کا، سوچنے کا کہ آج میری زندگی کہاں سے کہاں چلے گئی. مجھے آج موقع مل رہا ہے اس بات کو دوبارہ سمجھنے کا، اور پوری طریقے سے مجھے یقین ہو چکا ہے کہ اب ہماری زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے. یہ جان دینے والا اور جان لینے والا اللہ ہے. جو اللہ ایک خون کے لترے سے ہم کو اپنی ماں کے پیٹ میں جان دیتا ہے، اور 9 مہینے ہم کو اپنی ماں کے پیٹ میں رہنے کے بعد اللہ ہم کو پیدا کرتا ہے، تو مجھے اور بھی یقین ہو چکا ہے کہ میری زندگی کا، آپ کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، یہ جو وقت ہم کو مل رہا ہے اپنے گھر میں بیٹھ کر گزارنے کا، اس پر تھوڑا سیلف، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ سیلف انٹروسپیکشن کریے، ذرا پیچھے پلٹ کر دیکھیے. جو میں بھی کوشش کر رہا ہوں اور میں اقرار کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ مجھ سے بھی کئی چیزیں ہوئی ہیں. میں کوشش کر رہا ہوں کہ وقت جو اللہ کی طرف سے مجھے ملا ہے میں اپنے آپ میں سدھار پیدا کروں، اپنی غلطیوں کو دور کر سکوں، اور اس وقت کو صحیح استعمال کریے. میری آپ سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے اس وقت کو ضائع مت کریے. آج سے 31 مارچ تک ہم تمام کو اپنے گھر میں رہنا ہے، تو آپ کوشش کریے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھیے. میں نے جو فاصلے رکھ کر بات کری، ایسا نہیں کہ گلے لپیٹ رہے ہیں اور ہاتھ لگا رہے ہیں. بات کریے، کتابیں پڑھیے، قرآن شریف کو پڑھیے، ترجمے کے ساتھ پڑھیے. اور اگر آپ کے پاس وائی فائی ہے تو صرف نیٹ فلکس یا پکچر مت دیکھیے، بلکہ کچھ علم حاصل کریے، کتابیں پڑھیے، قرآن کریم کی تفسیر پڑھیے، حدیث کو پڑھیے، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کو پڑھیے. اور کئی ایسے پبلشنگ ہاؤس ہے جنہوں نے مثال کے طور پر ایک، اگر میں غلط نہ کہوں تو ایک پبلشنگ ہاؤس جگرنٹ ہے جس نے ایک ایپ کریٹ کیا، اس میں اپنے پورے کتابوں کو فری کر دیا. کتابوں کو پڑھیے. نہیں معلوم یہ زندگی کا چراغ کب گول ہو جائے، کون کب کا کس کا وقت آ جائے، تو جتنا ہو سکے اس کا صحیح استعمال کریے. میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں جو صاحب استطاعت ہیں، جن کے پاس اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، اس وائرس کی وجہ سے بہت سے غریب پریشان ہونے والے ہیں. جو ہمارے ملک میں 90% لوگ ایسے ہیں جو روزگار کام کرتے ہیں، وہ ڈیلی لیبر، ویج لیبرز ہیں، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ انفارمل اکانومی میں کام کرتے ہیں. میری ان تمام صاحب استطاعت دولت مندوں سے گزارش ہے کہ جب آپ اپنے میز پر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے، ان غریب کے بارے میں بھی سوچئے کہ اس کے گھر پر کیا ہو رہا ہے. اگر آپ سے ہو سکے تو ضرور آپ اپنے پڑوس کا حق ادا کریے، اور یاد رکھیے کہ پڑوسی کا حق کون ہے، پڑوسی کون ہے. آپ کے دائیں
جانب شمال مشرق جنوب میں جتنے 24 گھر ہیں وہ تمام پڑوسی ہیں آپ کے، اور دیکھیے کہ کوئی کم سے کم بھوکا نہ سوئے۔ اگر آپ کے پاس کھانا ہے تو خاموش طریقے سے ان کی مدد کریے، کیونکہ وہ بھی حیادار ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ان کی مفلسی اور ان کی محتاجی کا علم کسی اور کو ہو جائے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، ان غریبوں کی مدد کریے، ان کا خیال رکھیے، اور یاد رکھیے اب سے لے کر 31 مارچ تک آپ کو اور ہم کو اپنے گھر میں رہنا ہے۔ میرے بھائی، لوگ مجھ سے کہہ رہے ہیں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، کہ اسدالدین اویسی ہم اپنے گھر میں کیسا بیٹھے رہیں گے، ہم کیسے گھر میں رہیں گے، ہم تو دوڑنے والے لوگ ہیں، ہم تو گاڑی میں جانے والے لوگ ہیں، ہم تو موٹر سائیکل پر جانے والے لوگ ہیں، ہم تو راتوں میں فلاں جگہ پر بیٹھ کر کھانے والے لوگ ہیں، ہم تو زندگی میں اس کے عیش لوٹنے والے لوگ ہیں۔ میرے بھائی، میری عزتدار ماں اور بہنوں، کیا کبھی آپ نے سوچا کہ روہنگیا کے لوگ کس طرح اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے؟ صرف 10-12 دن کے لیے حکومت آپ سے کہہ رہی ہے کہ اپنے گھر میں رہیے، لاکھوں روہنگیا لوگ اپنے گھر سے، اپنے ملک سے ان کی جڑیں کٹ چکی ہیں، وہ ریفیوجی کیمپ میں زندگی گزار رہے ہیں، گندگی میں زندگی گزار رہے ہیں، بارش میں بھیگتے ہیں، سردی میں اکڑتے ہیں، دھوپ میں پریشان ہوتے ہیں۔ سوچئے، موقع آپ کو مل رہا ہے، ہم کو مل رہا ہے کہ ان روہنگیاؤں کے بارے میں سوچئے، ان سیریا کے ریفیوجیز کے بارے میں سوچئے کہ جو آج ان کے پاس کوئی ملک نہیں ہے رہنے کے لیے۔ آپ سوچئے زنجیانگ کے ان لوگوں کو جن کو کیمپوں میں ڈال کر کیا کیا ظلم ان پر نہیں کیا گیا۔ یہ وقت انٹروسپیکشن کا ہے، اور یقیناً جب آپ یہ چیزیں سوچیں گے، ان فلسطینیوں کے بارے میں سوچئے جو غازہ اور ویسٹ بینک میں ایک اوپن جیل ان کے لیے بنا دی گئی ہے۔ آج آپ اور ہم 10-12 دن کے لیے پریشان ہیں۔ میرے بھائی، میری ماں اور بہنوں، 60 سال سے وہ فلسطینی لوگ پریشان ہیں، اور ہم کو آپ کو صرف 11-12 دن اپنے گھر میں رہنا ہے۔ دعا کریے اللہ سے، اور تمام احتیاطی تدابیر کو استعمال کریے، صابن سے اپنے ہاتھ کو دھوتے رہیے، اپنے پڑوسیوں کی مدد کریے، اور اگر آپ کا پڑوسی ہندو بھی ہے، اگر تکلیف میں ہے، تو یاد رکھیے حدیث شریف میں آیا ہے کہ پڑوسی کوئی بھی ہو، حدیث شریف میں یہ نہیں آیا کہ پڑوسی مسلمان ہے تو مدد کرو، حدیث شریف میں کوئی آپ کا پڑوسی ہو اس کا خیال رکھیے۔ یہ وقت ایک ہونے کا ہے، یہ وقت ایک ہو کر اس وائرس سے ہمارے ملک کو، ہماری ریاستوں کو، ہماری شہر کو، بلکہ پوری دنیا کو اس سے چھٹکارا دلانے کی ضرورت ہے۔ یہ بہترین وقت ہے ہم تمام کو کہ ہم انسان ہونے کا ثبوت پیش کریں، اور مجھے یقین ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ میری اس بات سے متفق ہوں گے کہ ہم تمام کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھائیں، اور میں نے آپ سے جو عرض کیا ہوں اس کا خاص خیال رکھیے کہ اپنے ہاتھ کو دھوئیے۔ یہ جو لاک آؤٹ کا فیصلہ ہوا ہے اس کو قبول کریے، یقیناً تکلیف ہوگی، مگر اس تکلیف کو ہم کو اس لیے برداشت کرنا ہے کہ ہمارے ملک میں، میری ماں اور بہنوں، میری عزتدار غیور نوجوان ساتھیوں، ہمارے ملک میں انفراسٹرکچر نہیں ہے ہاسپٹلز کا، ہمارے ملک میں اتنے وینٹیلیٹرز نہیں ہیں، ہمارے ملک میں اتنے انٹینسو کیئر یونٹ کے سینٹر نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے۔ اور اسی لیے ہم کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے حکومت نے صحیح فیصلہ لیا ہے۔ تکلیف ہوگی، میں جانتا ہوں، خاص طور سے غریبوں کو ہوگی، مگر اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ، جو انگریزی میں کہتے ہیں بردرہڈ، فریٹرنیٹی اور محبت کے مظاہرے کریں گے تو ہم انشاءاللہ تعالی اس کو اوورکم کریں گے۔ اور یاد رکھیے، مدد کرنا ضروری ہے۔ جب آپ اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں گے، ان دلی کے غریبوں کے بارے میں سوچئے، 700 گھر جلا دیے گئے، آج وہ کیمپوں میں رہ رہے ہیں، عیدگاہ میں رہ رہے ہیں، ان کے پاس کاروبار نہیں ہے، ان کے لیے بھی تو سوچئے کہ آج اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے گھر میں بیٹھنے کے لیے کہا جا رہا ہے، میرے بھائی، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، دلی میں ایک بدترین فساد میں گھروں کو جلا دیا گیا، 50 سے زائد لوگ اس میں مارے گئے ہیں۔ اور میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اگر کسی کو یہ کووڈ یا یہ وائرس ہوتا ہے تو ان کو ہرگز یہ مت کہیے کہ اس پہ عذاب آ گیا، نہیں میرے بھائی، یہ عذاب نہیں ہے،
وہ بیمار ہے، اور بیمار سے رحم دلی کے مظاہرے کرنا انسانیت کے تقاضے ہیں. ہرگز کسی سے مت کہیے، بلکہ اگر کوئی بیمار ہوتا ہے اس کی مدد کریے، اس کے خاندان کی مدد کریے، اور یہی انسانیت ہے. اگر کوئی کسی کو کہہ رہا ہے کہ اس پہ اسی لیے آیا ہے کہ عذاب، نہیں میرے بھائی، آپ اور ہم کون ہوتے ہیں؟ کون جانتا ہے کہ عذاب کیا ہے؟ ہم کیا جانتے ہیں؟ ہم تو کچھ نہیں جانتے. یہ فیصلے اللہ کا ہے، یہ فیصلہ اللہ کرنے والا. اور یاد رکھیے کہ حدیث شریف میں آیا کہ جو پلیگ میں مرتا ہے اس کو شہید کا رتبہ دیا جاتا ہے. اب آپ بتائیے، آپ کیسے کسی کو برا بلا کہیں گے؟ اور ہم کو انسانیت کے مظاہرے کرنا ہے. یہ ان چیزوں پر غور کریے. میں علماء کرام سے بھی ادباً التماس کرتا ہوں کہ آپ لوگ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر ایک فیصلہ کریے. خاص طور سے ہمارے جو مفتیاء کرام ہیں، اور ہم کو آگاہ کریے، ہماری رہبری کریے، کیونکہ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم ایک جگہ اگر جمع ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ وہاں پر یہ وبا پھیل سکتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو بیمار ہیں ان کو صحت مند سے دور رکھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جہاں پلیگ ہوتا وہاں مت جاؤ، اور جو وہاں پر ہیں وہ دوسری جگہ پر نہ جائیں. اسی لیے میں جانتا ہوں کہ بہت سے ہمارے رشتہ دار، ہمارے بھائی بہن کے والد، ان کے ہمارے بہنوں کے شوہر باہر کے ممالک میں ہیں، دوریاں ہیں. اللہ سے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ سب کو بچائے. یہ میں شروعات میں جو آپ سے باتیں کہا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس کا نوٹ لیں گے، اور ہم تمام کوشش کریں گے کہ ہمارے وطن عزیز بھارت کو ہم اس بیماری سے چھٹکارا دلائیں گے. ہم نے تمام نے آج جو حکومت نے اپیل کی تھی کہ کرفیو کا، اب میری آپ سے اپیل ہے کہ ہم تھالی تو بجا چکے ہیں، مگر یاد رکھیے جب یہ ہاتھ اٹھیں گے اللہ کی بارگاہ میں، اور ہم اللہ کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کریں گے، اور راتوں میں اٹھیں گے اور اللہ سے اپنے کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کریں گے. اللہ سے ہم مغفرت کی بھیک طلب کریں گے. ہم اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں گے پروردگار ہم کو اس وائرس سے چھٹکارا دلا دے. تو یقیناً انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی غفور الرحیم ہے. اللہ اپنے اس جلال کو اپنے جمال میں تبدیل کر دے گا. اور میری آپ سے اپیل ہے کہ اب اس کا بہترین علاج یہ کہ اپنے گھر میں رہیے. مجھے معلوم ہے کہ جو غریب لوگ ہیں وہ میری اس بات کو سن کر ہنس بھی رہے ہوں گے اور دل میں کہہ بھی رہے ہوں گے کہ اس کو کیا معلوم ہماری غربت کیا چیز ہے. وہ کہہ بھی رہے ہوں گے کہ اگر میں نکل کر کام نہیں کروں گا تو کیسے میرے گھر کا چولہا جلے گا. یقیناً میرے بھائی، میں تمہاری تکلیف کو نہیں سمجھ سکتا، مگر میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی جان بچانا ضروری ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی غریب بیمار پڑتا ہے تو یہ حقیقت ہے کہ غریب کا علاج نہیں ہو سکتا، لاکھوں روپے لگ جاتے. اسی لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اپنے گھر میں رہیے. اور میں ہمارے وزیر اعظم سے، پرائم منسٹر سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ کی حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ جو کووڈ-19 کا ٹیسٹ ہے، پردھان منتری اس کو حکومت کی طرف سے اس کے اخراجات، اس کے ایکسپینڈیچر کو برداشت کرے. بھارت کے غریبوں کے پاس پردھان منتری 4,500 روپئے دے کر اس کووڈ ٹیسٹ کرانے کی ان کے پاس استطاعت نہیں ہے. ان کے پاس اتنی پیسے نہیں ہے کہ اپنے افراد خاندان کا ٹیسٹ کرا سکیں. ہم بھارت کے وزیر اعظم سے، پرائم منسٹر سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کی سرکار کی یہ ذمہ داری ہے، بلکہ آرٹیکل 21 کے تحت رائٹ ٹو لائف آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس ٹیسٹ کو فری میں کرائیں. اور میں بحیثیت ایم پی پرائم منسٹر سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ ہر ایم پی کو ایم پی لیڈ کے پیسے دیے جاتے ہیں. آپ پورے ایم پیز کو اجازت دیجئے کہ ہم وہ ایم پی لیڈ کے پیسوں کے ذریعے ہمارے کانسٹیٹوئنسی میں جتنے لوگ چاہتے ہیں ان کا ہم فری میں ٹیسٹ کروائیں. یعنی ہمارے ایم پی لیڈ کے جو پیسے ہیں جو سالانہ ہم کو دیے جاتے ہیں، ہم اس کے ذریعے
ان تمام کا ٹیسٹ کرائیں. آپ ریگولیشنز اور نارمز آپ کریٹ کریے. آپ دواخانوں کی لسٹ جاری کر دیجئے کہ اگر مثال کے طور پر حیدرآباد ہے میری کانسٹیٹوئنسی میں جو ہاسپٹلس ہیں, آپ بول دیجئے کہ ان ہاسپٹل میں جائیے, ایم پی کو لیٹر دیجئے, اس ایم پی کے لیٹر کے اوپر اس اسپتال میں اس غریب کو جا کر جس کے پاس وائٹ راشن کارڈ ہو, جو بی پی ایل ہو, ان کو آپ کم سے کم ہمارے ایم پی لیٹ سے یہ اجازت دیجئے. میں اسپیکر لوک سبھا سے بھی ادباً گزارش کرتا ہوں کہ اسپیکر صاحب آپ ایک فیصلہ لیجئے, سرکار سے کہیے کہ ایم پی لیٹ کے ذریعے ہم اس کووڈ-19 کا ہمارے کانسٹیٹوئنسی کے رہنے والوں کا ان کا ٹیسٹ کروا سکیں, کیونکہ جب تک ٹیسٹ نہیں ہوگا ہم نہیں جان سکتے کہ کون کس جگہ پر ہے, اس میں بھی پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے. اور 4,500 روپئے بھارت کے غریب نہیں دے سکتے. خدا نہ خواستہ اگر یہ پھیل جائے گا تو ٹیسٹ ٹیسٹ ٹیسٹ. اس کو روکنے کا ایک اور طریقہ صرف یہی ہے کہ ٹیسٹ کرانا چاہیے, ٹیسٹنگ ہونی چاہیے. اور اس کے لیے ہم پردھان منتری سے, پرائم منسٹر آف انڈیا سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایم پیز کے ایم پی لیٹ سے ہم کو اجازت دیجیے آپ. میں حیدرآباد کے کانسٹیٹوئنسی کے ان تمام غریبوں کے لیے اپنے ایم پی لیٹ سے ٹیسٹ کرانا چاہتا ہوں. جب تک ہم ٹیسٹنگ نہیں کریں گے نہیں روک پائیں گے. تیسرا میرا پرائم منسٹر سے یہ ڈیمانڈ ہے, مطالبہ ہے کہ آپ نے آج جنتا کرفیو کا اعلان کرا. ہم آپ سے اس بات کا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر آپ اپنی سرکار کی طرف سے جن دھن اکاؤنٹ میں یا اسٹیٹ گورنمنٹ کو پیسے دیجئے تاکہ جو غریب جو روزمرہ کام کرتے ہیں, ڈیلی ویج ارنرز ہیں, ان کو کچھ پیسہ مل سکے. تلنگانہ سرکار نے فیصلہ لیا کہ 1,500 روپئے دیے جائیں گے. اچھا فیصلہ ہے. حکومت نے فیصلہ لیا ہے کہ کم سے کم غریب ان پیسوں کے ذریعے کچھ تو کر پائے گا, بھوکا تو نہیں رہے گا, اس کے علاج کے لیے کچھ پیسے اس کو مل جائیں گے. تو اسی طرح ہم سینٹرل گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ چھوڑیے تمام چیزوں کو. آج گورنمنٹ آف انڈیا کو, پورے اسٹیٹس کو ایک اسپیشل گرانٹ دیجئے. اگر پیسہ ہے تو خرچ کریے اس کو, اور اسی طرح سے ہم اس وائرس کو روک پائیں گے. صرف زبان سے یا جذبات سے یا پھر صرف تقاریر سے نہیں روک پائیں گے. ہم کو یقیناً لاک آؤٹ میں اس کو کامیاب کرنا ہے. اسٹیٹ گورنمنٹس کو یہ سپورٹ کرنا چاہیے, گورنمنٹ آف انڈیا کو ایک اسپیشل گرانٹ دے کر. تیسرا, ایم پیز کو جو ایم پی لیٹ کے پیسے ہیں, ہم کو آپ اجازت دیجئے کہ ہم اپنے کانسٹیٹوئنسی کے ان غریبوں کا ٹیسٹ اپنے ایم پی لیٹ کے ذریعے سے استعمال کرائیں تاکہ ان کو معلوم ہو سکے. تو یہ میں نے شروعات میں آپ کے سامنے یہ جو اہم چیلنج ہے ہمارے پورے ملک کے سامنے, اس کے تعلق سے میں ضروری سمجھا کہ تبصرہ کرنا. میں پھر سے ہمارے خاص طور سے ہمارے عزیزان ملت سے, ہمارے بزرگوں سے کہوں گا کہ میرے بھائی یاد رکھیے, اگر کوئی پانی میں ایک مسلمان اور غیر مسلمان کودتے ہیں, اگر آپ تیرنا نہیں جانتے اور آپ ڈوب رہے ہیں تو آپ اگر کہیں گے کہ بھائی اللہ نے مجھے کیوں نہیں بچایا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, پانی میں جب کودنا ہے تو تیرنا سیکھنا ضروری ہے. اور دین کے معاملات میں غوطے لگانے سے پہلے دین کے تقاضوں کو سمجھیے. دین کے تقاضے یہ ہیں کہ اللہ انہی کی مدد کرتا ہے جو اپنے آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریف کو یاد رکھیے, اور سب مل کر ہم کو یہ جو وائرس ہے, یہ پلیگ ہے, اس کا ہم کو مل کر مقابلہ کرنا ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے بھارت کے وزیر اعظم ریاستی حکومت کو, اسٹیٹ گورنمنٹس کو ایک فائنینشیل اسپیشل گرانٹ دیں گے, ایم پیز کو اجازت دیں گے کہ وہ اپنے کانسٹیٹوئنسی کے رہنے والوں کو فری میں ایم پی لیٹ سے ٹیسٹ کروا سکیں, اور اس کو ہم کو روکنے میں ہم کو کامیابی ملے گی, اور تاکہ غریبوں کی بھی مدد ہو سکے. یہ ہم تمام کی ذمہ داری ہے. یقیناً دلی میں جو کچھ ہوا وہ قابل مذمت ہے. میں نے پارلیمنٹ میں تمام اصول پسند, تمام انصاف پسند لوگوں کی طرف سے کھڑے ہو کر جو ہندوستان کے سنویدھان پر
جو انسان کی جان کی قیمت اور اہمیت کو سمجھتے ہیں، ان کی طرف سے کھڑے ہو کر میں نے کہا تھا کہ دلی میں جو کچھ ہوا وہ ایک پروگرام ہے۔ دلی میں جو ظلم زیادتی ہوئی، جس میں انسانیت کو ختم کیا گیا ہے، اس میں تمام لوگ مارے گئے ہیں۔ یہ ظلم اس لیے ہوا کیونکہ حکومت نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ یہ ظلم اسی لیے ہوا کیونکہ حکومت چاہتی تھی کہ وہاں پر اس طرح کا فساد ہو، مگر ہم حکومت کرنے والے حکمرانوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ظلم کر کے اس طرح سے حکومت نہیں کر پائیں گے۔ آپ کی اولین ذمہ داری ہے، دستوری ذمہ داری ہے، آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے بی جے پی کی کہ انصاف کریں۔ مرنے والا چاہے مسلمان ہو یا ہندو ہو، انصاف کریے۔ دلی پولیس یہ نہیں کر سکتی کہ صرف ایک ہی رخ میں انویسٹیگیشن کیا جائے، دونوں طرف سے جس کسی کو مارا گیا وہ انسان مر گیا۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ انصاف کریے، چاہے فیضان ہو چاہے انکت ہو۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں، یہ انسان تھے۔ ایک انسان کی جان کی قیمت صرف مذہب کی بنیاد پر قیمتی نہیں ہو سکتی۔ مذہب پر چلنا یہ میرا دستوری حق ہے، اور حکومت کا کام یہ ہے کہ ایک طرفہ گرفتاری کو ختم کرے۔ دلی میں نوجوان پریشان ہے، ایک طرفہ گرفتاری ہو رہی ہے، مسلمانوں کی اس کو روکا جائے، اور صحیح لوگوں کی آپ گرفتاری کریے اور انصاف کریے۔ گھر جلائے گئے ہیں، کون جلایا ہے معلوم کریے، انصاف کریے، اور یاد رکھیے ہم انصاف کا مطالبہ کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ تیسری اور آخری بات کہ NPR NRC کے خلاف میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کا کہ انہوں نے صاف اور واضح طور پر ایک تاریخی قرارداد ریزولوشن کو تلنگانہ کی اسمبلی میں پاس کیا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ان تمام تلنگانہ کے معزز رکن اسمبلی کا جنہوں نے اس قرارداد کو پاس کروایا۔ میں چیف منسٹر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کے چندر شیکھر راؤ کا، اور بلکہ نہ صرف اس قرارداد میں یہ کہا گیا کہ تلنگانہ کی عوام، تلنگانہ کا وہ اسمبلی کا ایوان اس بات کا اپنا کنسرن کا اظہار کرتا ہے NPR NRC پر، اور جھوٹ جو حکومت کہہ رہی تھی ان کی جھوٹ آج ثابت ہو گئی۔ NRC نہیں ہوگا، NRC کا فیصلہ نہیں، پرائم منسٹر نے کہا تھا۔ بھارت کے وزیر اعظم، آپ نے پھر سے جھوٹ کہا۔ آپ نے کہا تھا کہ ابھی NRC کا فیصلہ نہیں ہوا۔ وزیر داخلہ نے کہا تھا کہ NRC کا کچھ فیصلہ نہیں ہوا، مگر سپریم کورٹ میں گورنمنٹ آف انڈیا، بھارت سرکار کی طرف سے، پرائم منسٹر کی سرکار کی طرف سے جو ایفیڈیوٹ، جو پٹیشن داخل کیا گیا، اس میں آپ نے اقرار کیا کہ NRC ہوگا۔ بتائیے آپ کب تک ہمارے معصوم لوگوں کی آنکھوں میں آپ دھول جھونکتے رہیں گے؟ آپ کا مقصد NPR کرا کر NRC کروانا ہے۔ میں پھر سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ مت کرائیے NPR کو، سینسس خراب ہو جائے گا، سینسس کروائیے، NPR ساتھ میں مت کروائیے۔ تلنگانہ کی حکومت، تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ نے صاف طور پر کہہ دیا کہ اگر میری حکومت چلی جاتی ہے تو میں تیار ہوں۔ اس کو بولتے ہیں کمٹمنٹ، اس کو بولتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کے اس پریمبل پر پورا یقین کرنا، لبرٹی، ایکوالٹی، فٹرنٹی، جسٹس پر۔ یہی چیز کی ضرورت ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں اس کو کرنا چاہیے، اور ہم پھر سے دہراتے ہیں کہ NPR نہ کروائیے۔ یقیناً آج ملک کو سب سے بڑا چیلنج یہ کووڈ-19 سے ہے، اور اس کا ہم تمام کو مل کر مقابلہ کرنا ہے۔ جو لاک ڈاؤن کیا گیا ہے اس میں ہم تمام کو کوآپریٹ کرنا ہے۔ میں پھر سے حکومت ہند سے، بھارت سرکار سے مطالبہ کرتا ہوں، ہمارے وزیر اعظم سے، کہ آپ کی سرکار MPs کے MP لیٹ کے ذریعے ہم کو یہ ٹیسٹ کروانے کا MP لیٹ سے اجازت دیجیے۔ بھارت سرکار کو چاہیے کہ پورے اسٹیٹس کو امیڈیٹلی اسپیشل فائنینشیل گرانٹ دیں تاکہ ان غریبوں کی مدد کی جا سکے جو اپنے روزگار سے محروم ہونے والے ہیں، جن کی غربت میں اضافہ ہوگا۔ یہ دونوں کام امیڈیٹلی بھارت کے، ہمارے ملک کے وزیر اعظم اور ان کی سرکار کو کرنا چاہیے۔ آپ کو لبرل ہونا چاہیے، تمام اسٹیٹس کو آپ فائنینشیل گرانٹ دیجئے۔
کیونکہ اسٹیٹس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے. MPs کو اجازت دیجیے کہ ہم ٹیسٹ کرا سکیں اور ان غریبوں کے جانوں کو، ہمارے کانسٹیٹوئنسی کے رہنے والوں کی جان کو بچا سکیں. میری آپ سے گزارش ہے کہ اس لاک ڈاؤن کو آپ قبول کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں اور ایک بہترین انسانیت کا اور انسان ہونے کا آپ ثبوت دیجئے اور دعا کریے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے وطن عزیز سے، اس پوری دنیا سے اس وائرس کا خاتمہ کرے. اللہ ہم کو معاف فرما دے، اللہ اس وبا کو اٹھا لے، اللہ اپنے جلال کو اپنے جمال میں تبدیل کر دے اور ہم تمام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سکون اور راحت عطا کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. یاد رکھیے مرد مومن وہ ہے، مومن وہ ہے جب نعمت اللہ دیتا ہے تو اس کا شکر ادا کریں، جب تکالیف آتی ہیں تو اس پر صبر کریں. یہ صبر کرنے کا بھی وقت ہے اور اللہ سے رجوع اللہ ہونے کا وقت ہے. میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ دعاؤں میں سب کے لیے دعا کرتے رہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.